आशिक, जानी, शराबी के हाथ पर बैत देकर अपने रसूलुल्लाह के दीन का मजाक बना दिया जाए? हुजूर की सुन्नतों को के साथ खिलवाड़ करने के लिए हुजूर की शरीयत को यजीद के हाथों में सौंप दिया जाए? ये रसूलुल्लाह का लफ्ती जिगर कैसे कर सकता था? ये हुजूर का नवासा, हुजूर का बेटा ये कैसे कर सकता था कि दीन इस्लाम की बागडोर उस जालिम के हाथ में दे दे, जहां औरत की इज्जत भी महफूज नहीं थी, जहां दीन की और रसूलुल्लाह की शरीयत भी महफूज नहीं थी, जहां रसूलुल्लाह की सुन्नतों के साथ मजाक किया जाता था। इमाम हुसैन अब ऐसी चीज को वहां कैसे सौंप सकते थे? आपने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि किसी सूरत में यजीद के हाथ पर बैठ करके इस्लाम की तैरती हुई नैया को डुबोने की साजिश की जाए। मेरे इमाम ने कतअन गवारा ना किया, कतअन गवारा ना किया। तो जानते हो फिर क्या हुआ? शाम के वक्त जब वलीद ने बुलाया, इमाम आली मुकाम गए, क्या हुजूर आपने क्या सोचा? आपने सोचा क्या? आप क्या करना चाहते हैं? इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक काम कीजिए, ये रात है, अभी शाम होने वाली है, शाम हो चुकी है, रात का वक्त है, रात हो जाने दो, सुबह फिर देखते हैं कि क्या किया जाता है, सुबह देखते हैं। दरूद पाक पढ़े पूरा मजमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा। तशरीफ लाएं। वालेकुम अस्सलाम। एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। तशरीफ लाएं। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर तवज्जो दें और इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। इमाम आली मकाम ने सोचा कि अब इस तरह से इस मरदूद के हाथ पर बैठ करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मजाक बनाने के लिए दे दिया जाए, ये कतन मुनासिब नहीं है। शाम के वक्त वलीद ने बुलाया, हुजूर आपका क्या इरादा है? इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि वलीद अभी शाम का वक्त है और सुबह देखते हैं क्या होता है, अभी मुझे थोड़ी फुर्सत और मोहलत दी जाए। वलीद ने कहा जी हुजूर जैसा आपका हुक्म होगा। इमाम अली मुकाम वहां से उठे, घर तशरीफ लाए और लाने के बाद घर वालों के सामने सारा मंजर पेश कर दिया, हालात ऐसे हैं और अब मदीने में रहना ये हमारा मुनासिब नहीं है, चूंकि अगर हम यहाँ रहे खून खराबा होगा और ये लोग अब मानने वाले नहीं है बगैर यजीद की बैत लिए, और मैं किसी भी संजोग में मैं उस जालिम के हाथ पर अपने हाथ को नहीं दे सकता हूं। घर वाले भी किरदार हुसैन से वाकिफ थे, इमाम का वो भी इमाम के अखलाक और किरदार को जानते थे। रसूलुल्लाह के जमाने में भी इमाम अली मुकाम को देखा था, कूफा के दौर में भी, मौला अली के जमाने में भी इमाम के किरदार और सीरत का लोगों ने मुलाहिजा किया था उनको। वो समझते थे मेरे इमाम का किरदार क्या, अखलाक क्या है। आपने घर वालों को हुक्म दे दिया तैयारी करो, अब हम मदीना छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या छोड़ रहे हैं? मदीना छोड़ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आप दफन होते हैं, आपकी सबसे पसंदीदा जगह वही होती है जहां आप दफन होते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां दफन है? मदीनतुल मुनव्वरा में। गोया सबसे ज्यादा हुजूर की पसंदीदा चीज कौन सी थी? मदीना मुस्तफ़ा, मदीनतुल मुनव्वरा, हुजूर की सबसे पसंदीदा चीज। जब हुजूर को यह मकाम पसंद था, मौला हुसैन को भी यही मकाम पसंद था। कौन छोड़ना चाहता था? आज अगर किसी की नौकरी लग जाती है तो उसके नसीब चमक उठते हैं, वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है कि यार मेरा नसीब कि अल्लाह के रसूल के दयार में मेरी नौकरी लग चुकी है। कोई अगर मर जाता है तो लोग उसकी मौत पर रश्क करते हैं, कैसा खुश नसीब इंसान है जिसे मदीने रसूल की जमीन और मदीने रसूल की मिट्टी नसीब हुई है। वो कितना मुबारक तैयार होगा। क्या इमाम मोहब्बत नहीं करते होंगे उसे? लेकिन छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? नबी के दीन की आन को बचाने के लिए, नबी के दीन की नामूस की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, यजीद के सारे जुल्म और फितनों को मिटाने के लिए मेरा इमाम ने आज तय किया है मदीने को अलविदा कहा जाएगा। गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और जाकर अर्ज करते हैं
بندہ نواز آج بندہ مجبور ہے، اور تیرے اس مقدس دیار کو چھوڑنے پر آج تیری امت نے مجبور کر دیا۔ ایک دکھ بھری داستان تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حضور کے روضے انور کے پاس امام علی مقام نے، یارو وہ سما کیا ہوگا جب ایک نواسا اپنی دکھ بھری داستان نانا جان کو سنا رہا ہے، رو رہا ہے، سنا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ آنسو جو کبھی رسول اللہ نے زمانے میں دیکھے نہیں ہوں امام حسین کے بچپن کے زمانے میں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز پڑھانے کے لیے سیدہ کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے اور سیدہ کے گھر سے حسنین کے رونے کی آواز اگر رسول اللہ کے کانوں میں آتی تھی، میرے مصطفیٰ سیدہ کو کہتے تھے سیدہ انہیں نہ رلاؤ، یہ روتے ہیں میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ روتے ہیں مجھے درد ہوتا ہے، سیدہ انہیں نہ رلایا کر، انہیں خاموش کر دیا کر۔ یہ رسول اللہ جن کا رونا نہ دیکھ سکے، حضور کو جن کے رونے سے تکلیف ہوتی ہو، آج وہی نواسا روزے رسول پر آ کر رو رہا ہے، نانا جان تیری امت نے مجبور کر دیا ہے مدینہ چھوڑنے پر۔ کسی طرح سے ساری داستان لفظوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رسول پر سنائی، اور سنانے کے بعد پھر الوداع کہتے ہوئے امام علی مقام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لشکر تھا آپ کے ساتھ، لشکر کیا اسے آپ کہیے کہ کنبہ تھا، جس کو آپ نے ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد آپ مدینہ الرسول سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ والوں کو پتا چلا کہ نواسہ رسول، شہزادہ رسول، اولاد رسول میں سے امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہاں بھی اکابر صحابہ کرام موجود تھے اس وقت، اس زمانے کے۔ ایک ہجوم تان لیا، اور ایک بھیڑ جمع ہو گئی امام کا استقبال کرنے کے لیے۔ امام علی مقام مکہ المکرمہ میں پہنچے، سب نے بڑے پرتپاک انداز میں امام علی مقام کا استقبال کیا، مرحبا کہا، اور امام علی مقام ابھی ہاں۔ جیسے پتا چلا کوفیوں کو کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر چکے ہیں، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، اور وہ امام علی مقام سے بیعت لینے پر فورس کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اور امام نے انکار کر دیا ہے۔ چونکہ کوفی لوگ جو ہے نا، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے ہی سے آپ کے خانوادہ کے ساتھ بڑے قریب تھے اور محبت کرنے والے تھے، انہیں شیعان علی کہا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، اب کیا کیا جائے، ہم کسی صورت میں یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے خط لکھا امام کی بارگاہ میں، امام ہمیں پتا چل چکا ہے یزید تخت نشین ہوا ہے، اور اس نے آپ سے بیعت کے لیے کہا ہے، آپ نے انکار کر دیا ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے، اور ہم بھی اس کے ہاتھوں پر کسی بھی طرح سے بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسے اپنا امام نہیں ایکسپٹ کر سکتے ہیں جو ظالم و ظابط اور زانی قسم کا انسان ہو، ہم ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ امام آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے لیے استقبال کریں گے، آپ کے لیے مرحبا کہیں گے، ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں بچھی ہوگی، آپ تشریف لائیں۔ ایک میٹنگ ہوئی اور سب نے متفق ہو کر دستخط کر کے خط لکھا امام کے بارگاہ میں۔ مکہ المکرمہ یہ خط پہنچتا ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے امام علی مقام نے اس وقت کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کے پیچھے ہی ان لوگوں کے خطوں کی ایک لائن لگ گئی، 53 خط روایتوں میں آتا ہے، ہاں 53 خط 2-4 دن کے اندر میں انہوں نے لکھ ڈالے۔ اور پھر انہوں نے کیا جو بڑے بڑے کوفی میں جو سردار قسم کے لوگ تھے ان کے دستخط لے لیے تاکہ امام کو پروف ہو جائے، امام پاک کو تسلیم ہو جائے کہ ہاں یہ لوگ مرنے کے لیے، وفاداری کے لیے، وعدہ نبھانے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہے، یہ امام کو پروف ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے 53 خط چند دن کے اندر انہوں نے بھیجے۔ اب امام کے پاس ایک مسئلہ تھا، مسئلہ کیا تھا؟ امام علی مقام نے وہاں کے جو صحابہ تھے، اجلہ صحابہ، ان کو جمع کیا، یہ حالات ہے میرے سامنے اور یہ کئی خطوط میرے پاس آ چکے ہیں، بتاؤ تم میں کیا کروں؟ لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں، سختی سے انکار کر دیا سب نے، حضور یہ قطعاً آپ یہ فیصلہ مت لینا اور ہرگز کوفہ مت جانا، کیونکہ ان کی بے وفائی آپ کے والد محترم کے ساتھ اور آپ کے بھائی امام حسن مجتبی کے ساتھ کیا تھی وہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں۔ امام حسین کو، امام حسن مجتبی کو انہوں نے مسلح سے گرایا تھا، اب بھی آپ ان پر ٹرسٹ کریں گے؟ اب بھی آپ ان پر یہ ٹرسٹ کر کے ان کی وفاداری کا ابھی بھی آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کریں گے؟ بہت کچھ صحابہ نے سمجھایا، لیکن میرے امام نے ایک بات رکھی، لوگوں آپ نے خط پڑھے، پڑھو اس میں
اس میں لکھا ہے آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً ہم کو وہ لوگ زبردستی بیعت کروا لیں گے، اور پھر مجبوراً ہم کو یزید کے پلید ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ پھر اگر اللہ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا تو ہم تو پھر یہی کہیں گے ہم نے نواسۂ رسول کو ایک نہیں سینکڑوں خط لکھے تھے کہ آپ چلے آئیے، ہم نے قسمیں کھائی تھی، وعدے کیے تھے، ہم نے عہد کیے تھے، ہم نے جو کچھ بن پڑا وہ کیا تھا، ہم نے دستخط کیے تھے، آپ آ جائے، ہم آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ لیکن امام نہیں آئے تو یہ اللہ ہم کیا کرے، ہم تو تیار تھے ان کو امام بنانے کے لیے، لیکن یہی نہیں آئے۔ امام کو اس جملے نے اب مجبور کر دیا جانے کے لیے کربلا۔ پھر بھی صحابہ سمجھاتے رہے حضور نہیں، مناسب نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے پورا کوفہ کا منظر ہے، وہ بے وفائی کریں گے، لیکن آپ نہیں مان رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب امام نہیں مان رہے تو لوگوں نے ایک سجھاؤ پیش کیا امام کی بارگاہ میں، یا امام آپ جانا ہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ جائیے گا، لیکن ہمارا ایک سجھاؤ آپ کی بارگاہ میں، ایک عرض ہے، اگر آپ قبول فرمائیں۔ کہا کیا؟ کہا حضور آپ ابھی نہ جائے، ایک نمائندہ آپ کا بنا کر آپ پہلے بھیجئے، وہ حالات کا جائزہ لے گا، حالات اگر اچھے دکھے تو پھر وہ آپ کو اطلاع دے گا، پھر آپ یہاں سے ضرور تشریف لے جائے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ آپ نے کہا یہ بھی بہتر ہے۔ بھیجا کس کو جائے؟ امام علی مقام نے بڑی دور اندیشی سے فیصلہ کیا، اور پھر کس کو منتخب کیا؟ اپنے ہی بھائی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہا بھائی اس کام کے لیے میری نظروں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ وہ لوگ کون تھے جانتے ہیں یار؟ جو عظمت حسین کو سمجھتے تھے۔ جیسے امام نے کہا نا، اب یہ راہ کون سی تھی؟ دعوت کھانے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے، انعام بٹورنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ امام مسلم بھی جانتے تھے کہ یہ ہاں کانٹوں والی راہ ہے، لیکن ان کی نظر میں کانٹے نہیں دکھ رہے تھے، انہیں تو چہرہ حسین نظر آ رہا تھا۔ ہاں میرا بھائی مجھے بھیج رہا ہے، یقیناً میرے لیے اس میں کامیابی ہوگی، تبھی میری بھائی کی نظروں نے میرا انتخاب کیا ہے، یقیناً میرے لیے اس میں بھلائیاں ہوگی، تبھی میرے بھائی نے مجھے چنا ہے، اتنوں کو چھوڑ کر مجھے چنا ہے۔ حالانکہ وہاں جانثار بہت تھے امام علی مقام کی بارگاہ میں، ایک سے بڑھ کر جانثار تھے، کسی کو بھی بھیج دیتے، اپنے ہی بھائی کو کیوں بھیجا؟ اس میں بھی امام علی مقام کی دور اندیشی تھی۔ کہا بھائی تجھے جانا ہے، سر تسلیم سامنے جھکا دیا، بھائی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں جا رہا ہوں۔ تیار ہو گئے امام مسلم بن عقیل۔ جب جانے لگے تو چھوٹے بچے تھے ان کے، محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بھی ضد پکڑ لیا، ہم بھی چلیں گے۔ تو اب تقدیر کا لکھا کون ڈال سکتا ہے، مشیت کو یہی منظور تھا۔ دونوں بچوں کو بھی آپ نے ساتھ میں لیا، گئے۔ جیسے ہی کوفہ پہنچے، مختار کے گھر پر آپ کا قیام ہوا، وہاں کوفہ والوں کو پتا چلا کہ امام مسلم حضرت امام حسین کی طرف سے نمائندہ بن کر، آپ کے قائد بن کر، آپ کی طرف سے نمائندے بن کر تشریف لائے ہیں اور امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہیں۔ لوگ ہجوم در ہجوم آنے شروع ہو گئے۔ ایک ہفتے میں بتایا جاتا ہے 12,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت قبول کی، اور انہوں نے جانثاری، وفاداری، عہد نبھانے کا، جان قربان کرنے کا، ہر موڑ پر ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، قسمیں کھائی۔ امام مسلم کو حالات جب بالکل اچھے نظر آئے تو آپ نے جلد بازی کرتے ہوئے فوراً خط لکھ دیا اپنے بھائی امام حسین کی بارگاہ میں، ابا بھائی حضور حالات بڑے اچھے ہیں، اور 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت آپ کے نام کی کر لی ہے، آپ بلا جھجک تشریف لائے، بغیر کسی ڈر کے آپ تشریف لائیں، یہاں حالات بالکل اچھے ہیں۔ ادھر بھائی کو خط لکھ دیا، اب ادھر حالات بگڑنے شروع ہو گئے، لوگ جوگ در جوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں امام حسین کی۔ ادھر جو وہاں کے نعمان بن بشیر، وہاں کے جو گورنر تھے امیر معاویہ کی طرف سے، اب وہ یزید کی طرف سے ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو روکا، دیکھو تم لوگ اس طرح سے جو کھلم کھلا امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہو، یہ اس کو بھڑکانے والا کام تم کر رہے ہو یزید کو، اگر اسے پتا چلے گا تو وہ بھڑک جائے گا اور فتنہ پھیلے گا کوفہ کے اندر، کوفہ جل اٹھے گا، اب میری بات مانو۔ لیکن سنجیدہ طبیعت کے آدمی تھے امام حضرت نعمان بن بشیر، سنجیدہ، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اور ان کا ایسی زندگی کے اندر انہوں نے پروف بھی کیا تھا محبت اہل بیت ان کی زندگی میں کیا تھی۔ نعمان بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے، لوگوں سمجھ جاؤ، حکمت سے کام لو، دور اندیشی بھی دیکھو کچھ کیا ہے، یزید بھڑک جائے گا، کوفہ جلائے گا، وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس کو، وہ کس بد کردار کا آدمی ہے،
اور کیسا ظالم قسم کا آدمی میں جانتا ہوں. خدارا یہ بند کر دو ابھی, خدارا بند کر دو. اس کے گورنر ہاؤس میں نعمان بن بشیر کے ایک ظالم تھا جو یزید کا نمک خوار تھا, یزید کے ٹکڑوں پر پلنے والا تھا. کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے نعمان بڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو, بڑے نرم انداز سے سمجھا رہے ہو, ارے ان پر سختی کرو, تمہارے پاس فوج نہیں ہے, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے, تمہارے پاس حکومت نہیں ہے, سختی کرو, اور اگر سختی نہیں کی تو حالات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نعمان بن بشیر نے اس وقت اس کو جواب دیا تھا ایسی سختی مجھے پسند نہیں ہے جو میری آخرت کو برباد کر رہے ہیں. کس کے سامنے سختی کروں؟ وہ کون ہے جو یہاں تشریف لائے ہوئے امام مسلم ہے؟ کون ہے؟ حضرت عقیل کے شہزادے ہیں. کون عقیل؟ اللہ اکبر. کہا میں ان کے ساتھ زیادتی کروں؟ کہا ایسی سختی کر کے آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب نعمان بن بشیر کا یہ جملہ اس یزید کے نمک خوار نے سنا, یزید کے کتے نے سنا, فوراً اس نے خط لکھ دیا یزید کی سلطنت میں, یزید کے پاس دمشق میں, کہ کوفہ کو سنبھال سکتا ہے تو سنبھال لے, ورنہ کوفہ عنقریب تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا. چونکہ یہاں تو نے جس کو بٹھایا ہے بڑے نرم دل ہے اور سست مزاج ہے, اور انہوں نے یہاں امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور امام حسین کی بیعت لے رہے. کئی ہزار لوگوں نے امام حسین کی بیعت قبول کر لی ہے. اگر تو نے فوراً تو نے حالات کے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو عنقریب آج نہیں تو کل کوفہ تیرے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے. یزید نے فوراً میٹنگ کی, اپنے مشیروں سے کہا کہ کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا اس کوفہ کے لیے اگر سب سے بہتر کوئی ہو تو ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. کہا وہ بدنہاد, اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم. کہا اسی کو بھیج دیا جائے. اب اس نے کیا کیا, حکم دے دیا ابن زیاد کو کوفہ بھیج دیا جائے, اور بصرہ سے یہ کوفہ کی طرف آیا. اس نے چال کیا چلی کہ حجاز کے راستے سے, جو راستہ مکہ سے کوفہ کی طرف آتا تھا وہی راستہ اس نے چنا. چال باز تو تھا ہی, مکار تو تھا ہی, چہرے کو ڈھانپ لیا. اور امام مسلم بن عقیل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امام حسین بہت جلد تمہارے بیچ آنے والے ہیں, ہم ان کا استقبال کریں گے. لوگوں میں ایک شہرہ مچ گیا تھا کہ امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں. چونکہ امام علی مقام کو بلایا بھی گیا تھا اور امام علی مقام تیاری کر کے نکل بھی گئے تھے, تو لوگوں کو انتظار تھا آنے والے ہیں. مکہ کا راستہ بھی وہی تھا. اب شام کا وقت تھا, سورج ڈھل چکا تھا, اندھیرا بھی تھوڑا تھوڑا چھا چکا تھا. اسی میں گرد اڑ رہی تھی راستے میں. سامنے سے راستہ جو مکہ سے آ رہا تھا, فوج کے آنے کے آثار دکھے, لوگوں میں خوشیوں کی دھوم مچ گئی. لوگ ابن رسول آ رہے ہیں, رسول اللہ کے بیٹے آ رہے ہیں, فاطمہ کے لگتے جگر آ رہے ہیں, مولا علی کا شہزادہ تشریف لا رہا ہے, نعرے تکبیر, یعنی چاروں طرف سے خوشیوں کی دھوم مچنے لگی. امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں. اس ظالم نے سر ڈھکا ہوا تھا, لوگوں کے قریب آیا تو ایک ہجوم بن گیا. حضور کے کوئی قدموں کو چوم رہا ہے, کوئی گھوڑوں کو چوم رہا ہے, کوئی گھوڑوں کی ٹانگوں کو چوم رہا ہے, کوئی امام کو سلام عرض کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. امام کی محبت میں چہرہ ڈھکا ہوا تھا, کوئی نہیں پہچان سکا کہ یہ امام ہے یا وہ بدنہاد ابن زیاد ہے, کوئی نہیں جان سکا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی مکہ سے نکلنے کی تیاری میں تھے. ادھر یہ ظالم آیا, لوگوں کا جب ایک بھیڑ لگ گئی, اس کا جانا جب گورنر ہاؤس تک مشکل ہو گیا, راستہ لوگوں نے روک لیا, تب اس بدنہاد نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا او یہ تو ظالم ابن زیاد ہے. سارا مجمع تیتر بٹر ہو گیا, سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے. کہا ارے لوگوں یہ امام نہیں ہے, یہ تو ظالم ابن زیاد ہے, بدنہاد ابن زیاد ہے. لوگوں نے جیسے اس کا نام سنا, لوگ استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے, لا حول پڑھتے پڑھتے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور وہ سیدھا ڈائریکٹ جاتا ہے گورنر ہاؤس پر. جا کر سب سے پہلے نعمان ابن بشیر کو وہ سسپینڈ نامہ جو تھا اس کے ہاتھ میں معزول کرنے والا ان کو دیا. کہا آج آپ اس عہدے سے آپ کو برخاست کیا جاتا ہے, آپ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. اور خود کرسی پر بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد جو اس نے اپنی جو چالیں استعمال کی ہے, اپنا جو شاطرانہ دماغ چلایا ہے, انشاءاللہ کل کی گفتگو میں وہ ہم سماعت کریں گے. کس انداز سے اس ظالم نے پورے کوفہ کے ماحول کو چینج کر دیا. جو محبتیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی نظروں کو پیش کر رہی تھی اور محبتوں کا جو ثبوت پیش کر رہے تھے, اس ظالم نے ایسا حربہ استعمال کیا کہ وہ سارے دل اور ساری محبتیں یزید کی طرف غالب آ گئی. امام تنہا ہو گئے, اور پھر جو ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں سنیں گے. وقت کی پابندی سے تشریف لائے, اللہ پاک ان کے ٹکڑوں اور ان کے صدقوں پر جلائے.